वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में शेयर किया था कि उशर के हवाले से हम बात करेंगे कि फ़सलों की कटाई पर फ़र्ज़ सदका और इसके अहकाम क्या हैं, मसाइल क्या हैं, इस पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने एक दफ़ा फिर गुजारिश की है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब से, जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। तो मैंने मौका गनीमत जानते हुए इनको रोक लिया है, इनसे ही बात करूंगा। सर वंस अगेन वेलकम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक ऐसा था और हमारी गुफ्तगू भी चल रही, तो मैंने यही समझा कि आपके साथ ही गुफ्तगू कर ली जाए तो बेहतर है। उशर के हवाले से थोड़ी मैं आपसे डिस्कशन करूं। जो मसाइल हम आज यहाँ पे ज़ेर बहस लाएंगे कि अगर ज़मीन मुस्ताजरी, यानी ये वो मुस्ताजरी किराए पे ली गई, ठेके पे ली गई ज़मीन के हवाले से गुफ्तगू है, तो उसका उशर कौन अदा करेगा, मालिक या किरायादार, और क्या हर फसल का उशर अलग अलग होगा, मसलन फसल रबी और फसल खरीफ या दोनों फसलों को मिलाकर सालाना उशर देना होगा, फसल के अखराजात जैसे ज़मीन का किराया, बीज, खादें और पानी जो कि मुस्ताजिर के ज़िम्मे थी जिसने ज़मीन ली थी, और जबकि मालिक ने सालाना मुकर्ररा किराया लेना है, उनका आपस में जो भी सेटलमेंट हो चुकी है उसके बारे में गुफ्तगू है। गंदम की फसल में सिर्फ गंदम का उशर देना होगा या भूसे का भी उशर देना होगा, क्योंकि भूसा भी गंदम की तरह फ़रोख्त होता है। इन सारी चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे और भट्टी साहब टॉपिक बड़ा अहम है, तो इसमें सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि उशर कहते किसे हैं और इसका निसाब क्या है? इमाम साहब, उशर जो है, उशर का लफ्ज़ी माना ही है 10वां हिस्सा। तो वो फसलें जो अल्लाह की ख़ास रहमत से, उसके फजल व करम से, बारिश के पानी से पकती हैं, उनको आप ट्यूबवेल का पानी नहीं लगाते, आप उनको नहरी पानी नहीं लगाते। तो हमारे ज़िला नारोवाल की तरफ ऐसे ही फसलें पकती हैं कि आप बीज बो के आ जाते हैं, हल चलाया, बीज बोया, और अल्लाह की रहमत से जितनी बारिशों की ज़रूरत होती है, जिस वक्त ज़रूरत होती है, एन टाइम पर बारिश बरसती है और फसल पकती है। तो इस अल्लाह की ख़ास रहमत से पकने वाली फसल पर उशर यानी 10वां हिस्सा, उसमें से ज़कात है। तो ये फसल पर है, जब पके उस पर इसको उशर कहते हैं। और वो ज़मीनें जहाँ आपने ट्यूबवेल चलाया, बिजली का बिल दिया है, पानी मेहनत से निकाला है, नहरी पानी है, उसका भी मालिया देना पड़ता है, तो वो जो कीमतन ख़रीदा हुआ पानी आप जब लगाते हैं तो उसमें निसफ उशर है, यानी 20वां हिस्सा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की 100 मन गंद हुई है गंदम, तो 100 में से 10 मन उसके हैं जिसकी फसल बारिश से पकी है, और 100 में से 5 मन उसका उशर है जिसकी फसल कीमतन लगाए हुए पानी के साथ पकी है। तो ये है उशर, ज़मीन की पैदावार की ज़कात। ठीक है, इसको उशर कहते हैं। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह तस्सीर फरमाइएगा, मुझे ये समझ लगा कि जैसे आपने 10 और 5 का बताया, तो 15% है ये या 20% इससे डिफरेंस है, इसका थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा। उशर 10वां हिस्सा और निसफ उशर 5वां हिस्सा। ठीक है। तो 100 में से 5 और 100 में से 10। ठीक है। ये है ज़मीन, पानी, बरानी पानी, बारिश से पकने वाला, और जो जिसको ट्यूबवेल और नहर का कीमतन लिया हुआ पानी आप लगाते हैं, उसमें से 5% और दूसरे में से 10%। 10%, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी समझ आई कि जैसे वाहिद असनान सलासा अरबा खमसा, तो ये उशर अशरा जो जाता है, ये वैसे भी समझ आता है। 10वां। ठीक है, ठीक है सर। अगला सवाल है, उशर के मसारिफ कौन से हैं? उशर के मसारफ वही हैं जो ज़कात के हैं। अच्छा। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल मसाकीन। तो यहाँ पर 8 मसारिफ अल्लाह ने ख़ुद बयान किए हैं कि ज़कात और उशर ये सब उन्हीं के लिए है, गरीब मिस्कीन फ़कीरों के लिए। ज़कात वसूल करने वालों की तनख़ाहें इसमें से देंगे, और जो गैर मुस्लिम आपके करीब हो रहे हैं, जिनका मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनकी तालीफ़ कल्बी के लिए, मोहब्बत डालने के लिए उनको गिफ्ट दिए जा सकते हैं। इसमें से कोई शख्स कर्ज़े में डूब गया और दूसरे शख्स ने उसकी ज़मानत दे दी कि ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, अब उसके पास भी इतनी रकम नहीं है, तो वो दूसरों से यही ज़कात और उशर लेकर उस रकम की अदायगी का बंदोबस्त कर सकता है। ग़ुलामों को आज़ाद करना है, मुजाहिदीन की मदद करनी है, और मुसाफिर अगर किसी का कोई ख़र्चा कम हो गया है तो उसको दे सकते हैं। तो ये 8 मसारफ अल्लाह ने ख़ुद बयान किए हैं। तो फ़ी सबीलिल्लाह में नेकी के वो तमाम काम, मदारस की,
تعمیر و ترقی ہے، رفائی کام ہے، علماء کرام نے اس کو اس میں سب میں شامل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فی سبیل اللہ کا پہلا مصداق تھا مجاہدین کی ضروریات، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اسلحہ لے کر دینا ہے، ان کو سواریاں لے کر دینی ہیں، ہتھیار لے کر دینے ہیں، آنے جانے کا خرچہ ہے، خوراک ہے، پہلا مصداق تو یہی تھا فی سبیل اللہ۔ اب علماء کرام کے اجتہاد ہے کہ موجودہ دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے ہر کی جانے والی کوشش، جی جیسا کہ ہم پیغام ٹی وی کے ذریعے ہم کہتے ہیں جی ہم اسلام کی ترویج نشر و اشاعت کے لیے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں، تو یہ پیغام ٹی وی بھی اس میں سے لے سکتا ہے، اور بہت سارے علماء کرام کے فتاویٰ بھی پچھلے سال حاصل کیے گئے تھے کہ کیا پیغام ٹی وی بھی زکوٰۃ اور عشر لے سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی دین کی سربلندی کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو ہر وہ کام جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہو رہا ہو، اس میں بھی یہ عشر اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ فی سبیل اللہ میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 8 قسم کے مصارف ہیں جہاں عشر اور زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ و عشر کمیٹی، زکوٰۃ اور عشر، اس کو تھوڑا سا جیسے بھی آپ بتا رہے تھے مزید ڈیفائن کر دیجئے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہے سونے میں، جی، چاندی میں، جانوروں میں، مال تجارت میں، اور آپ کی کرنسی کیش، جو آج کاغذی نوٹ ہیں، ان کے اندر جو ہوگا سال کے بعد اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا آپ کے پاس کرنسی نوٹ اور سال پورا پڑے رہے سیونگ میں بچت، تو اس کے بعد سال کے بعد اس میں سے 2.5% نصف خمس، جی جو ہم نے کہا تھا نا خمس اور عشر، جی جی، تو خمس کا بھی نصف کریں تو وہ 2.5% بنتا ہے، تو 2.5% ان میں زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو فصل ہے، کچھ فصلیں 6 ماہ کے بعد پکتی ہیں، کچھ 9 ماہ کے بعد پکتی ہیں، کچھ سال کے بعد ایک ہی دفعہ آتی ہیں، جیسے کھجور سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، تو ان کے اندر عشر ہے، ان کے اندر زکوٰۃ کا لفظ نہیں بولتے، اس میں عشر بولتے ہیں۔ جو زمینی پیداوار ہے اس پر عشر کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ جتنی چیزیں میں نے گنوائیں ان میں زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر سیدھا کہا جائے جیسے مال اسباب جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ اس ہے، پہ زکوٰۃ ہے، اور زمینی پیداوار پر عشر ہے۔ زمینی پیداوار پہ عشر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے سوال یہ ہے بھٹی صاحب کہ کیا کھیتی کے اخراجات نکال کر عشر دینا چاہیے؟ ہاں، کھیتی کے اخراجات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ جی جی، کھیتی کے اخراجات میں آپ کہیں گے جی کھاد بہت مہنگی ہے، ٹھیک ہے، بیج بھی بہت مہنگا ہے، پانی بھی بہت مہنگا ہے، جو ٹیوب ویل چلا رہے ہیں یا جو ٹریکٹر اور انجن لگا کے تو پانی نکال رہے ہیں، ڈیزل بہت مہنگا ہے، یا شمسی توانائی سے ہی اگر یا سولر لگایا ہوا ہے تو وہ بھی اچھا خاصے اخراجات ہیں۔ جی، تو یہ سارے اخراجات موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہ پہلے ہی عشر اور نصف عشر، وہ کس بنیاد پہ تھا؟ جی، عشر اس زمین پر ہے جس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آیا ہے، آپ نے کھاد نہیں ڈالی ہے، آپ نے اس میں پانی قیمتاً نہیں لگایا ہے، کھاد بھی تھوڑی بہت ڈالتے ہیں اس علاقے میں، وہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جو گوبر ہوتا ہے، جب وہی ڈالتے ہیں بس کام چل جاتا ہے، نیچرل کھاد، نیچرل کھاد۔ تو اس لیے وہ خرچے کی بنیاد پر ہی عشر تھا، اور نصف عشر خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے عشر تھا، اور جن پر آپ نے خرچہ کیا ہے اس پر نصف عشر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ڈویژن کر دی ہوئی ہے، مزید اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ ایسے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں، ذرا سمجھنے کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ ایک شخص جس طرح میں نے آپ سے وہ زمین لی، مستاجری کی جیسے ہم بات کریں گے، میں مستاجر ہو گیا، میں نے آپ سے زمین لے لی، ٹھیکے پہ کرائے پہ لے لی، اس میں سے جو بھی فصل ہوگی ایک تو میں نے آپ کو دینا ہے فصل کی صورت میں یا نقد کی صورت میں، دوسرا پھر جو عشر ہے میں نے پانی جیسے لگایا ہے، جس طرح سیراب کیا فصلوں کو یا فصل جیسے ملی، اس میں سے پھر میں نے عشر بھی نکالا۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق، اور یہ زمین کی اجرت ہے۔ زمین کی اجرت لینے والا اگر وہ زمین ماشاءاللہ کافی ہے اور اس کا جو ٹھیکہ آیا وہ بھی لاکھوں میں ہے، جی، اور وہ اس نے بینک میں جمع کروایا، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتا رہا، اور سال کے بعد پھر بھی بچ گیا ہے، لاکھوں روپے پھر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو سال گزرنے کے بعد بینک میں بچت اور سیونگ اس کی موجود ہے، اس پر وہ زکوٰۃ دے گا۔ ٹھیک ہے، جو مالک ہے، وہ جو مالک ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی، جتنی بھی فصل وہاں سے ہوئی ہے، وہ عشر یا نصف عشر اللہ کا جو حق ہے وہ اس میں سے دے گا۔ اللہ نے اس میں رعایت رکھی ہوئی ہے، رعایت دی ہے، سبحان اللہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ 50% تو ڈسکاؤنٹ پہلے دی ہوئی ہے، پہلے دے دیا اس نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے میرے پاس، کیا مسجد کے امام کی تنخواہ کے لیے عشر کی رقم جمع کی جا سکتی ہے؟ اچھا، ویسے یہ سوال میں جواب بھی ہے، سمجھ میں آتے ویسے جواب بھی ہے۔
اس سوال پر اگر میں یہ سوال کروں جی کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جو مین ایم ایس ڈاکٹر ہے کیا اس کی تنخواہ کے لیے عشر جمع کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی ہے. جی 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 ایم ایس کو دی جا سکتی ہے یا پاکستان کے کسی بھی سرکاری محکمے میں جو چیف ایگزیکٹو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی تنخواہ عشر سے دی جا سکتی ہے یا وہ لینا پسند کرے گا؟ اس کو کہا جائے کہ بھائی جان آپ کی تنخواہ ہم بیت المال سے دیں گے اور بیت المال میں عشر اور زکوٰۃ آ رہی ہے تو ہم آپ کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ماہانہ جو دیں گے وہ اسی میں سے دیں گے، وہ لے گا. جی تو یہ امام مسجد ہی کو کیوں؟ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں امام مسجد کو بہت لو کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. تو بھاگ بھاگ کے ہم امام مسجد یا مؤذن یا خادم مسجد کے لیے زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. بھائی ان کو اپنی جیب سے کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہ آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے باؤنڈ ہے. جی آپ دیکھیں فجر کی نماز پڑھ کے بچے پڑھا کے 9 ساڑھے 9 اگر وہ فارغ ہوتا ہے تو درمیان میں 2-3 گھنٹے کے لیے وہ فارغ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھانی ہے. ظہر کے بعد فارغ ہوتا ہے تو پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، مغرب کے بعد پھر بچے پڑھنے آ رہے ہیں، پھر عشاء ہے. وہ 24 گھنٹے کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تو وہ اللہ کے لیے وقف بیٹھا ہے تو اس کی تنخواہ ہمیں خدمت کے طور پر اپنی اصل رقم سے دینی چاہیے. لیکن اگر وہ بیچارے علاقے کے لوگ ایسے ہی غریب ماتڑ ہیں تو پھر زکوٰۃ اور عشر جمع کیا جائے بیت المال میں، مسلمانوں کا بیت المال ہو اس علاقے کا، تو اس بیت المال میں سے ان کی تنخواہیں، ان کے معاوضے، ان کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے. لیکن پہلی پریفرنس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ امام مسجد کو تو ہم زکوٰۃ ہی دیں گے، عید آئی ہے تو اس کو زکوٰۃ میں سے دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ بہت بڑے محسن ہیں معاشرے کے. تو اگر وہاں کے لوگ یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر مجبوراً عشر میں سے بھی ان کو دیا جا سکتا ہے. اچھا بھٹی صاحب، یہ تو بڑا ڈیفائن کیا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی ایسی جگہ جو افورڈ نہیں کر سکتے یا وہاں پہ اتنے سورسز نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ پیسہ اکٹھا نہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر میں اس کے اگینسٹ جاؤں، اس سوال کی سائیکی سمجھنا چاہوں، کیا سائیکی ہے سوال کی کہ صرف امام صاحب ہی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں وہ جو دیہاتوں کے اندر ذمہ داروں کے ہاں کام لوگ کرتے ہیں نا، اس کو ہماری اصطلاح میں مزارے بھی کہتے ہیں، اس کو کمی بھی بولتے ہیں. اس میں مختلف ڈیوٹیاں کرنے والے افراد ہوتے ہیں. پرانے دور میں ماشکی ہوتا تھا جو کنویں سے پانی لا کے دیتا تھا، مشکیزے میں پانی گھر میں سپلائی کرتا تھا. اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم جوتے بنانے والے کہتے ہیں، موچی. وہ سارا سال چودھری صاحبان کے جوتے مفت میں مرمت بھی کرتا تھا اور نئے بنا کے بھی دیتا تھا. اس کے اندر حجام بھی شامل تھا جس نے سارا سال حجامتیں فری کرنی ہیں. تو جب گندم یا چاول کی فصل آتی تھی تو پھر ان تمام لوگوں کو اس فصل میں سے چودھری صاحبان دیتے تھے. تو مولوی کو بھی، جو کہ ان کا استاد بھی ہے، مربی بھی ہے، مرشد بھی ہے، اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا گیا کہ جیسے ہی دیگر لوگوں کو دیے جائیں گے 2-2 4-4 من گندم اور چاول، تو مولوی صاحب کو بھی اسی طرح دیں گے. جبکہ بالکل نہیں بنتا. یہ بالکل نہیں ہے. بالکل اس کی عزت اور احترام کہیں زیادہ ہے. جنہوں نے آپ کے بچوں کو تعلیم دی، قرآن سکھایا، نماز سکھائی، جنت تک جانے کے راستے بتائے، آپ اس استاد کی اتنی عزت کریں گے تو پھر معاشرے میں کیا عزت ہوگی، ہماری کیا عزت ہوگی. تو ان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کا وظیفہ اور ان کا رتبہ بہت بلند کیا جائے، لوگ ان کی عزت کریں اور پھر جنت کے ثواب بھی کمائیں. اور اگر ہم ان کو زکوٰۃ پر ہی رکھیں گے تو وہ تو جی رہے ہیں، لیکن کل قیامت کو اگر انہوں نے شکوہ کر دیا کہ اللہ دیکھ چودھری صاحب کو تو نے اتنے 100 من گندم دی فصل کی صورت میں اور اس میں سے میرے گھر تو صرف 1 من ہی آیا تھا، 2 من ہی آیا تھا. بدقسمتی ہے. نظامی صاحب، ہمارے دیہاتوں کے اندر ایک خاندان کی جتنی زمین ہوتی ہے نا، یا ایک گاؤں کی جتنی زمین ہوتی ہے، وہاں سے سینکڑوں من عشر نکلتا ہے. اللہ اکبر. سینکڑوں من. اللہ اکبر. ابھی رات کو ایک بچے کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ نے کتنی گندم کاشت کی ہے؟ کہتا 25 ایکڑ، تقریباً 1400-1500 من گندم ہماری ہوئی ہے. تو 1400-1500 من گندم کا عشر نکالیں یا نصف عشر ہی نکالیں، نصف ہی نکال. جی بالکل. تو وہ 100 من کے قریب اس سے زیادہ بنیں گی. زیادہ. تو میں نے کہا یہ تو آپ اگر صحیح ایمانداری سے بانٹے تو آپ کے تو پورے گاؤں کے غریب سارا سال کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگی. تو میرے اپنے گاؤں کی بات ہے جہاں پر اسی طرح سینکڑوں من ایک کسان کی فصل ہو رہی تھی اور عشر بھی منوں میں نکل رہا تھا. وہاں میں نے اپنے ایک عزیز سے پوچھا کہ آپ نے اس سال عشر کتنا دیا ہے؟
کہتا ہے جی مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا یار معلوم ہونا چاہیے آپ کو. کہتا ہے جی وہ بڑے بھائی صاحب رکھتے ہیں ان کو پتہ. میں نے کہا پوچھ کے بتانا. تو اس نے جو جواب دیا نا وہ بڑا, وہ خود شرمسار تھا. نظریں جھکا کے اس نے کہا جی وہ جو گھر میں کام کرنے والی ہے 2 من اس کو دیے ہیں, 2 من حجام کو بھیجے ہیں, 2 من موچی کو بھیجے ہیں, 2 من فلاں کو بھیجے ہیں, اور 2 من امام مسجد کو بھی بھیجے ہیں. اللہ اکبر. تو جس کا عشر سینکڑوں من بن رہا تھا اس نے یہ 8-10 من کے اندر اندر عشر پورا کر دیا. تو یہ بدقسمتی ہے. جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. جی حضرت صاحب غور فرمائیں کہ ایک ایسی بستی کی مثال اللہ نے دی کہ جس کے پاس امن تھا, اطمینان تھا, آسودگی تھی, خوشحالی تھی. یَأْتِیہا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مکان. پوری دنیا سے رزق ان کو پہنچ رہا تھا اور کھلا وسیع خوشحالی تھی. پھر انہوں نے ایک جرم کیا ہے فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر ڈالی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اللہ اکبر. ایسی بھوک آئی اللہ اکبر. کہ درختوں کے پتے انہوں نے چبائے, خشک چمڑے جو گھروں میں پڑے ہوئے تھے بون بون کے وہ کھائے, اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے چاروں طرف دھواں نظر آتا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ناراض ہو جائے تو پھر پکڑ بڑی سخت آتی ہے. تو یہ عشر اور زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے کہ اللہ کی برکتیں آئیں گی, اللہ کی رحمتیں آئیں گی, اس کا فضل و کرم برسے گا. اور اگر اللہ نے وافر نعمت دی ہے اور ایک چھوٹا سا حصہ جو اللہ نے کہا کہ دے دو وہ نہ دیں, تو پھر پکڑ جب آتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. پھر آپ جیسے فرما رہے ہیں ویسے پکڑ آتی ہے. اچھا بڑی صاحب آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا کہ دیکھیں عشر جی اللہ کا حصہ اس کو بھیجنا ہے. اگر ہم اللہ کا حصہ نہیں بھیج رہے, وہ نہیں نکال رہے, پھر ہم بندوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ امام مسجد کا جیسے آپ نے بتایا بڑا معتبر وہ تو بالکل ہمارا وہ لو کیٹیگری میں آ گیا نا, وہ تو انسان بھی نہیں سمجھتا. دیکھیں آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ موچی, نائی اور حجام اور اس طرح مزارے ان کے ساتھ رکھا, ان کے ساتھ امام مسجد کو رکھ دیا, اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, آپ دین سیکھتے ہیں, راہ نجات کا ذریعہ وہ شخص ہے. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ اس حالت میں رحم فرمائے. آمین آمین. سر اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غلہ جات, اجناس اور پھلوں پر عشر کی فرضیت کا حکم کیا ہے؟ پھلوں میں سے وہ پھل جو سٹور ہو جاتے ہیں جی ود آؤٹ ایئر کنڈیشن, یہ جو ہمارے ہیں نا اب ٹھنڈے کولڈ سٹوریج, ان کے علاوہ جو سٹور ہو جاتے ہیں جیسے کھجور ہے, جیسے منقع ہے, انگور ہے, جو قدرتی وسائل کے ساتھ سٹور ہو جاتے ہیں ان کے اندر عشر ہے. اور وہ پھل جو بغیر کولڈ سٹوریج کے سٹور بھی نہیں ہوتے, جیسے ابھی آج کل تربوز ہے, خربوزہ ہے, خوبانی ہے, آڑو ہے, سیب ہے, کولڈ سٹوریج کے بغیر ان کو چند دن بھی آپ نہیں رکھ سکتے. آنے والے دنوں میں آپ کا میرا محبوب پھل آم بھی ہے جس پہ ہم پارٹیز کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اہل ملتان کو پیغام پہنچے. جی بلکہ فور دا لائٹر نوٹ تھوڑی میں گفتگو کو آگے تول دیتے ہوئے تھوڑا سا ہلکا سا چٹکلا بھی چھوڑ دوں کہ میرے ایک دوست نے کال کی ملتان میں اپنے کسی دوست کو, اور اسے کہا کہ بھابھی خیریت سے ہیں, بچے ٹھیک ہیں, تم ٹھیک ہو. بڑی لمبی تمہید کے بعد خیریت پتہ کرنے کے بعد اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے آگے سے کہا میں نے آموں کا باغ بھیج دیا. تو یہ بھی ہوتا ہے نا, مطلب اشارہ کافی تھا, اشارہ کافی تھا. تو عام بھی اس میں چلے جی, ہم نے ملتانی دوستوں کو اشارہ دے دیا ہے, اگر باغ انہوں نے نہیں بیچے تو پھر ان کو سمجھ آ جانی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پھل اور وہ اجناس جو قدرتی طریقے سے سٹور ہو جاتی ہیں جیسے گندم ہے, چاول ہے, تو ان پر زکوٰۃ ہے جی, ان پر عشر ہے. اور وہ سبزیاں, وہ پھل جو قدرتی طریقے سے سٹور نہیں ہوتے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص بزنس کر رہا ہے, اس نے 2-4 مربع زمین پر سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں, پھل کاشت کی ہوئی, اور بیچتا بزنس ہے اس کا, تو وہ بزنس پر تجارتی مال اس نے کولڈ سٹوریج میں رکھوا دیا اور اس کو بیچا اور اس سے مال حاصل کیا. اب وہ پیسے بینک میں رکھوائے, ٹھیک ہے, تو وہ پیسے جب اگر سال گزر جائے گا, جتنے اس میں سے بچے ہیں, جو خرچ ہو گئے سو خرچ ہو گئے, جو بچے ہیں اس پر اس کی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر آگے ایک سوال ہے میرے پاس کہ کن اجناس پر عشر دینا لازم ہے اور کن پر نہیں؟ جی وہ یہی میں نے عرض کیا نا, جیسے بھی آپ کہ جو سٹور ہو سکتی ہیں, جیسے میں نے کہا گندم ہے, چاول ہے, جو ہے, اور پھلوں میں کھجور ہے, کشمش ہے,
جو قدرتی وسائل سے سٹور کیے جاتے ہیں ٹھیک اور ہے۔ سال بھر لوگ استعمال کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سٹور نہیں ہو سکتے ان پر عشر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ سوال جو آگے میرے پاس کویسچن ہے اس کو بھی ہم تقریباً ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کو مزید الیبریٹ کرتے ہیں کہ کرائے پر لی گئی زرعی زمین کی زکوٰۃ یا عشر مالک پر ہے یا کرایہ دار؟ یہ بھی ابھی ہم نے بالکل بتایا کلیئر کر کے جی کہ عشر اسی ٹھیکے دار پر ہے جو فصل کاشت کر رہا ہے اور فصل اٹھا رہا ہے۔ جی مالک جو کرایہ لے رہا ہے وہ کرایہ اگر اس کا خرچ ہو گیا ہے تو ختم، اور اگر ماشاءاللہ زمین مربوں میں ہے اور کروڑوں میں ٹھیکہ آ رہا ہے اور وہ بینک میں پڑا ہے اور سیونگ ہے تو سیونگ پر سال کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا سر، لاسٹ کویسچن ہے کہ زرعی پیداوار سبزیوں اور پھلوں میں عشر کب واجب ہوتا ہے؟ کب واجب ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن آپ اپنی کاشت کی فصل حاصل کرتے ہیں کٹائی کر کے اسی دن دینا ہے، فوری واجب ہو گیا ہے۔ اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زمین سے اٹھانے سے پہلے اللہ کا حصہ نکال کے سائڈ پہ کر دیں، وہ غریبوں میں بانٹیں اور باقی اپنی لے جائیں، منڈی لے جانی منڈی لے جائیں، گھر لانی گھر لے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی فرضیت کا ٹائم جس دن آپ نے وہ فصل کاٹ کے اپنے قبضے میں کر لی اسی دن اس کی فرضیت ہے، ٹھیک ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ آج آپ کو زحمت میں نے تھوڑی زیادہ دی، جزاک شاید محبت زیادہ جاگی ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو جانے نہیں دیا، میں نے کہا دوسرا سیگمنٹ بھی ہم بہت اکٹھے شکریہ کریں۔ جی، بہت سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آنے والے وقت میں جب آموں والی پارٹی کا ٹائم آئے تو پھر بھی ہم اکٹھے ہی ہوں انشاءاللہ۔ لے جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عشر فصلوں کی کٹائی پر فرض صدقہ اور اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں اس کی ڈسکشن ہم نے کی۔ بہت ساری چیزیں مجھے بھی آج واضح ہوئیں کہ عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، عشر دیا کیسے جاتا ہے اور اس کی سیگریگیشنز کیا ہیں، 10واں حصہ، 5واں حصہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرائے پہ لیتا ہے زمین، ٹھیکیداری نظام ہے، اس میں کتنا عشر ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت ہوتی ہے اس پہ عشر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر آپ نہری نظام سے پانی لیتے ہیں، کنویں سے پانی لیتے ہیں، سولر سسٹم سے پانی لیتے ہیں، ٹیوب ویل سے پانی لیتے ہیں، تو اس پہ عشر کا نصاب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو بھی کافی نالج ملا ہوگا۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔